बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन कराम, टॉप स्टोरी को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो खालिस तज्ज़िया आपके सामने पेश करूं जो मैं समझता हूं, जिसे मैं सही समझता हूं, जिसे मैं गलत समझता हूं। ये मेरी राय है। यकीनी तौर पर हर शख्स को, हर इंसान को, हर ज़ी शऊर शख्स को किसी से भी एक बहुत अच्छे अंदाज में उसकी राय से इख्तिलाफ करने का पूरा हक़ होता है, इख्तिलाफ राय का पूरा हक़ होता है। इसकी वजह यही है कि ये एक जमहूरी मुआशरा है और जमहूरी मुआशरे में, जमहूर में हर इंसान की राय को मुक़द्दम करार दिया जा सकता है। और क्योंकि मेरा और आपका किसी एक चीज़ को देखने का एंगल, ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है। मे बी कि मैं और आप सोचते एक ही हों, हमारी मंजिल एक हो, हम एक ही डायरेक्शन में चलने की सही कर सकते हों, लेकिन शायद उस मंजिल तक पहुंचने के जो लवाजिम हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़ादे राह मुख्तलिफ हो सकता है, शायद समटाइम ट्रैक भी मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन मंजिल हम सबकी एक है। जैसे कि पाकिस्तान, हमारी अफवाज पाकिस्तान, उसे देखने का, उससे मोहब्बत का बचपन से हमें ये सबक दिया गया। और इन जर्नली मैंने और आपने अपनी पाक फ़ौज के साथ कितनी मोहब्बतों का इजहार करते रहे हैं और करते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। ये हमारा आज का वैसे मौजू नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर हमें हर आन हर घड़ी हमारी फ़ौज के साथ, पाक अफवाज के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना है। और ये रिश्ता गैर मुतज़लज़ल रिश्ता है, मतलब क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक की। और हमें हमारी आने वाली नस्लों को ये सबक देना होगा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा मान है, हमारी शान है, और इनके साथ जो है हमें हर वक्त और हर आन खड़े रहना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मुल्की सतह पर होने वाले जो हालात व वाक़यात मैं और आप देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आज मैं मईशत को इसलिए टारगेट करने की कोशिश करूँगा, मईशत को इसलिए मौजूए बहस बनाऊँगा कि अच्छी ख़बरें आना शुरू हुई हैं, अच्छी ख़बरों की आमद शुरू हुई है। गो के कुछ तशवीश ज़रूर है कि ये कब तक हमारी ये खुशफहमी कायम रहेगी या नहीं रहेगी। क्या ये इलेक्शन टैक्टिक्स तो नहीं है, क्या ये अवामी रुझान को बदलने का कोई ज़रिया तो नहीं है। लेकिन अच्छी ख़बरें ज़रूर हैं कि मैं और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी यकीनी तौर पर एक खुशाइंद सी बात है। कैसे हो गया ये सब, किस तरह से हुकूमत ने ये कड़वा घूंट पिया है, क्योंकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल, कर्ज़ों का जो बर्डन है, कर्ज़ों का जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी हालात के अंदर हुकूमत का ये स्टेप, आवाम को रिलीफ देने का ये स्टेप जो है, ये कितना खुशाइंद है, किस हद तक रहता है, कितना देरपा है, इस पर यकीनी तौर पर थोड़ा सा आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन नो डाउट हमें हर बात में एक पॉजिटिविटी रखनी होगी। हमें देखना होगा कि किस अंदाज से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ। और हमें पॉजिटिवली मस्बत रुझान को अपने जहन पर तारी करते हुए इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि बड़ा दुख हो, बड़ा नुकसान कर दिया हमने हमारा, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि बहुत नुकसान हो चुका है। अब हम मज़ीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें हर हाल में अब पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, मस्बत सोच रखनी होगी, और तमाम सियासी और मुआशी जो अबहाम हैं उनको बैठ कर डील करना होगा। और बैठ कर डील करने का सिंपल तरीका ये होता है कि मैं और आप एक मैच पर हों, किसी एक पॉइंट, यानी पाकिस्तान हमारा नुक्ताए मरकज़ होना चाहिए। उस मरकज़ को सामने रखते हुए मैं और आप जब बात करेंगे, या कोई भी इंसान बात करेगा, तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान को सोच के करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे टेबल पे पाकिस्तान का नक्शा है, तो मैं और आप मिलकर उस पाकिस्तान के नक्शे को सामने रखते हुए एक दूसरे को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, बेहतर सोच कौन ला रहा है, बेहतरी किस अंदाज से करनी चाहिए या हो सकती है। यह है हमारा असल मकसद, और हमारी आज की इस डिबेट का, आज के इस मौजू का असल मकसद कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है। मुआशी तौर पर मैंने बताया कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में बड़ी हैरत अंगेज़ कमी हुई है। और
عالمی سطح پر یقینی طور پہ پیٹرول اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوتا. میں اور آپ دیکھتے رہے کہ ایک زمانے میں پیٹرول 150 روپے 150 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، اور اب ہم کم و بیش 300 کے آس پاس تھے. لیکن خوش قسمتی ہم سب کی، یا میں کہوں کہ ہم سب کی کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اب یہ گریجولی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ کب تک رہتا ہے، لیکن اگر یہ الیکشن ٹیکٹکس بھی ہو تو حکومت کو تو کم از کم اس بات کے لیے بڑی سروائیول کرنی پڑے گی. ہم جس مقام پر ہیں، معاشی طور پر جس مقام پر ہیں، ایک روپیہ خواہ وہ ترقیاتی بجٹ سے لیا جائے یا ہمیں ریلیف دینے کے لیے یا سبسیڈائز کیا جائے، وہ حکومت کو پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو میں اگر آگے انشاءاللہ وقفے کے بعد میں بجٹ کی جو خد و خال ہیں اس پر نگاہ دوڑانے کی کوشش کروں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ کس انداز سے جو ہے ہمارے یہ حکمران جو ہیں ان کو ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. ڈالر کی اڑان میں اور آپ دیکھ رہے تھے، ڈالر آسمانوں کو چھونا شروع ہو گیا تھا. اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 315 روپے میں بھی نہیں مل رہا تھا، اور بڑی حیرانی اور پریشانی کی صورتحال تھی. اور میں اور آپ ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہے تھے. سال بھر پہلے یہ 180 کے آس پاس اور اب 300 سے زائد کا ہو جانا ہم سب کے لیے انتہائی تشویشناک تھی، اور خاص طور پہ کاروباری حلقوں میں اس کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے دیکھا جا رہا تھا. اور مشکلات ہر قوم پر آتی ہیں اور ہر قوم اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں کچھ سرا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس سرے کو کہاں سے پکڑا جائے تاکہ ہم ان تمام معاشی مسائل کا حل، معاشی مسائل کو اپنے ساتھ نتھی کر کے ہماری تمام ہی لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر دیکھا جائے کہ کیسے ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن خوش قسمتی اور نہ جانے پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ ہمارے اعداد و شمار کے جادوگروں کا کمال رہا، یا ہماری معیشت نے تھوڑا سا بوسٹ پکڑا ہے کہ اس وقت ہم ڈالر کو کھینچ کر نیچے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ کب تک قائم رہتا ہے اس میں پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کا بدقسمتی سے میں اور آپ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، کسی بھی چیز کو ایتھنٹک کہنا آج کل بڑا مشکل ہے، لیکن داد ضرور دینی پڑے گی ان احباب کو، ان لوگوں کو جو کوششوں میں مصروف ہیں، اب بھی پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں. اب بھی ان اداروں کو ہمیں داد دینی چاہیے، ان اداروں کی سروسز کو قابل ستائش کہنا پڑے گا کہ جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا معاشی سسٹم جو ہے، ہماری عوام جو ہے، جو مہنگائی میں پسی ہماری عوام ہے، جہاں کھانے پینے کی اجناس کی قیمتیں دگنی تگنی ہونا شروع ہو گئی ہیں. سبزیاں اور سبزیاں تو اب بھی ہماری قوت خرید میں شاید آ جاتی ہوں، لیکن پھل تو ہماری قوت خرید سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہم زرعی ملک ہیں. پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ رکھنے والا ملک ہے. دنیا بھر میں ہمارا ایک معتبر ترین نام تھا ایگریکلچر اور زراعت کے حوالے سے، لیکن زرعی چیزیں، ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہونے والی چیزیں ہی ہم پر جو ہے وہ مشکل اور بھاری ثابت ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. یقینی طور پر یہ اس میں اور بہت سارے عوامل بھی کار فرما ہیں کہ ہم نے اب تک ٹیکنالوجی کو استعمال ہی نہیں کیا. ٹیکنالوجی کا استعمال چائنا نے، اس پیس آف لینڈ سے چائنا ہم سے 3 گنا زیادہ جو ہے وہ فصل حاصل کرتا ہے، جبکہ ہم اس سے 1 گنا. مثال کے طور پہ اگر میں 1000 کلو گندم ایک پیس آف لینڈ سے حاصل کرتا ہوں تو چائنا وہاں سے 3000 اسی حصے سے. تو پانی کی بچت، لینڈ آف پیس آف لینڈ کی بچت، اور فصلیں زیادہ، دگنی تگنی فصلیں. تو یہ ٹیکنالوجی کو ہم نے زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان ٹیکنالوجیز کو استعمال نہیں کیا. نو ڈاؤٹ کہ آگے آنے والے دنوں میں اور اب تک جو تھوڑی بہت بھی پیش رفت ہوئی ہے اس سے ہم فوائد ضرور حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی سوائل، ایسی زمین دی ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اس پر ناکارہ، نالائق ترین لوگوں ہونے کے باوجود بھی کم از کم اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ ایک زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا میں اپنا ایک چھوٹا سا مقام بنانے میں کامیاب ہوئیں گے. بڑی محنت کی ضرورت ہے ناظرین کرام، بڑی محنت کی ضرورت ہے. معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو پرتعیش زندگی سے جو ہے وہ نکل کر سادگی اپنانی ہوگی. اور دنیا میں اقوام نے مشکل حالات کا مقابلہ ایسے ہی کیا ہے کہ اپنی پرتعیش لگژریس زندگی کو چھوڑ کے
آسانی اور سہل زندگی کو اور سادہ زندگی کو اپنایا ہے، اور جس کا فائدہ یہ ہوا کہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا چنک ہماری امپورٹ کا، ہمارے زر مبادلہ کا جو خرچ ہو جاتا ہے ہماری ان تعیشات میں، ہماری ان لگژریس لائف کو گزارنے میں، وہ سب بچتا ہے۔ اور یقینی طور پر اب ہماری ضرورتیں، جسے کہتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنا، کم از کم بے شک ہم اپنی نیسیسٹی کے لیے، اپنی انتہائی ضروریات کے لیے، زندہ رہنے کی ضروریات کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنی پرتعیش لائف کو تھوڑا سا سمپل کر کے اپنے ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بجٹ پر بات کرنی ہے اور وقفے کا وقت بھی ہو چلا ہے، تو وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بجٹ کے سلسلے کو تھوڑا سا اوور ویو دیکھتے ہیں، اور ہو سکا تو کسی مہمان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں، اور وقفے سے پہلے جاتے ہوئے میں نے ایک اوور ویو، ایک نقشہ کھینچا ہماری معیشت کا۔ مختصر الفاظ میں ہم معیشت کو کس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے عوامی مسائل ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے آغاز میں کہا، تمہید میں کہا کہ میں وہ جائزہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میں جو ہے فیس کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک عام مڈل کلاس عوامی نمائندہ عوام جو ہے وہ کس طرح سے مختلف مسائل کو فیس کرتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے اس بجٹ کے بارے میں، وہ کتنا جانتی ہے بجٹ کے بارے میں۔ اسے صرف اور صرف اپنے پیٹ بھرنے کی حد تک ہی بجٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ وہ نہیں چاہتی کہ اس سے صرف یہ چاہیے کہ میری زندگی میں آسانیاں اس بجٹ سے کیسے آ رہی ہیں، یا آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی۔ تو بجٹ پر تھوڑا سا میں آج اوور ویو دینے کی کوشش کروں گا، گو کہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن صحافت نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، تو کچھ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ جہاں سے بھی ہمارے وہ لوگ ایکسپرٹس جو ہیں ان کی رائے کا موازنہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آج اس بار 2023-24 کا جو بجٹ ہے وطن عزیز کا، وہ 9 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے، جس کا مجھے اور آپ کو عندیہ دے دیا گیا ہے۔ میں اور آپ پریس میں روزانہ کی بنیاد پر اسے دیکھ رہے ہیں کہ 9 جون جو ہے وہ بجٹ کا دن ہوگا، اور اس دن کیا اچھا اور کیا برا ہونے والا ہے، یقینی طور پر اس پر تو میں ابھی کوئی خاص اتھینٹک بات، یقینی بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں جو اوور ویوز اب تک میڈیا کی زینت بن رہی ہیں، کچھ خبریں ایسی لگ رہی ہیں، کچھ خوش آئند خبریں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا۔ 12,800 ارب کا یہ بجٹ جو ہے وہ اس بار اس کا ہجوم بتایا جا رہا ہے۔ ہجوم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کتنی آمدنی ہوگی اور کتنے اس میں سے اخراجات ہوں گے، تو ٹوٹل ان تمام چیزوں کو جوڑ کر 12,800 ارب کا ہجوم کہا جاتا ہے کہ یہ ہجوم ہوگا ہماری اس بجٹ کا، جس کے اندر ان 12,800 ارب میں سے ہی ہماری انکم بھی شامل ہے، اور ہمارے اخراجات جتنے بھی ہمارے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے ناظرین، جو میں بات اب کرنے جا رہا ہوں وہ ہم سب کے لیے انتہائی حیران کن بات ہے کہ ان 12,800 ارب کے بجٹ میں 8,000 ارب روپیہ ہمارے قرضوں اور قرضوں کی قسطوں میں ادا کرنا پڑے گا۔ جس ملک کا 12,800 میں سے 8,000 ارب روپیہ خرچ ہو جائے یا چلا جائے، نکل جائے آپ کی قرضوں اور قرضوں کی قسطوں میں، تو اس ملک کے پاس بھی بچتا کیا ہے؟ 4,500 ارب روپیہ۔ یہ ہے ہمارے لیے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو اب محنت کرنی ہوگی کہ اب قرضوں کی کتنی گنجائش میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ میرے اور آپ کے سوچنے سے یا جاننے سے یہ قرضے ختم تو نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے یقینی طور پر پہلا کام، فرسٹ سٹیپ تو ہماری حکومتوں کا ہے کہ کیا سوچ کے ہم ان قرضوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا پاکستان میں ان قرضوں کی، جس کی قسطیں ہم ہماری بجٹ کا جو ہے وہ 70% حصہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس 70% قسطیں ہم ادا کر رہے ہیں ہمارے ان قرضوں کی جو ہم نے ہمارے ملک کے لیے لیے تھے، یہ ملک میں کہیں نظر آتے ہیں؟ ترقیاتی کاموں کی صورت میں دیکھ لیجئے، اجناس اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی صورت میں دیکھ لیجئے،
اور عوام کی زندگی کو بہتر کرنے میں کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ قرضہ جو ہم نے لیا. ہم اگر قرضہ لیتے ہیں تو کم از کم, جیسے میں ایک عام لیمین کی حیثیت ہے, پھر میں نے کہا کہ مڈل کلاس مثال دیتا ہوں آپ سب کو, کہ میں اگر قرضہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے گھر کو پرآسائش کرنے کے لیے لیتا ہوں, میں اپنے گھر میں کسی ایئر کنڈیشنر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لیتا ہوں, میں جنریٹر لیتا ہوں, میں نے کوئی سولر سسٹم لگایا اس کے لیے قرضہ لیا, تو میری زندگی میں کچھ تو بہتری آئی نا. لیکن جب ملکی سطح پر کوئی قرضے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی قسم کی بہتری نظر آنی چاہیے کہ جب ہم اپنے 12,800 ارب کے قرضے کا 8,000 ارب روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں یا ہمارے بجٹ میں سے یہ نکل جاتا ہے, تو ہماری زندگیوں میں کتنا فرق آیا؟ بالکل بھی نہیں آیا. تو یہ کہاں ڈرین ہوا, یہ ایک سوچنے کی بات ہوتی ہے ہم سب کے لیے. اور بدقسمتی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ ویسے ہی اتنے مسائل میں اور آپ الجھے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں ان مسائل کے ساتھ کہ شاید ان مسائل کو اب ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتے کہ یہ ہمارا 8,000 ارب روپیہ 12,800 میں سے نکل جاتا ہے قرضوں یا قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی میں. 3,000 ارب روپیہ اس میں سے غیر ملکی قرضوں میں چلا جائے گا, یعنی کہ وہ قرضے جو ہم نے غیر ملکی ملکوں سے لیے ہیں. غیر ملکی قرضوں سے مراد یہی ہے کہ غیر ملکی اداروں سے لیے گئے ہیں, اس مد میں ہوں گے. اور یقینی طور پر ہمارے انٹرنل بینکوں سے لیے ہوئے قرضے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس ٹوٹل میں 8,000 ارب کی جو میں بات کر رہا تھا, تو 3,400 ارب روپیہ غیر ملکی قرضوں کی واپسی میں یا ان کی ادائیگی میں یا ان کی سود کی ادائیگی میں ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. اچھا, 9,200 ارب کی آمدنی اس بار متوقع ہے ایف بی آر کی جانب سے. ایف بی آر یعنی کہ ٹیکسز کی مد میں. ٹیکسز بہت سے قسم کے ہوتے ہیں. انکم ٹیکس اس کی ایک مثال ہے, اس کے بعد سیلز ٹیکس ہوتا ہے, اس میں اور بڑے انتہا قسم کے ٹیکسز ہے, یعنی کہ ٹی وی لائسنس بھی آپ سمجھیں, یہ بھی ہم ایک طریقے کا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بجلی کے بل میں لگ کے آتا ہے. اور بہت ساری ڈیوٹیز جو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بجلی کے بل میں ایک ڈھیر. آپ نے بجلی کا بل اگر آپ کبھی دیکھنے کی کوشش کریں تو 3-4 قسم کے ٹیکسز جو ہے نا اس میں لگے ہوتے ہیں. جنرل سیکس, اسپیشل ٹیکس, فلاں ٹیکس, دھماکہ ٹیکس. تو یہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ جمع ہو کے کسی نہ کسی انداز میں, اور یہ صرف میں بجلی کے بل کی بات کر رہا ہوں, جہاں بھی آپ موو کرتے ہیں وہاں ٹیکسز ہوتے ہیں. ان ٹیکسز کو جو آمدنی ہے وہ ایف بی آر کی صورت میں عوامی ملک کے قومی خزانے میں آتی ہے. تو 9,200 ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے اس بار ایف بی آر سے. اور یہ آمدنی ایک خطیر آمدنی یقینی طور پہ سمجھی جا سکتی ہے, اور اس آمدنی کو بیٹ کرنا عموماً نارملی ہمارے پاس بڑا مشکل ہوتا ہے. ماں سوائے چند ایک سالوں کے ہم اس آمدنی کے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا سکتے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس آمدنی کے ٹارگٹ کو, کیونکہ ہم ٹیکس دینے والی قوم نہیں ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہماری حکومتوں کے ساتھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم چیریٹی تو بہت کرتے ہیں. پاکستان دنیا کے چیریٹیبل ممالک میں اگر دیکھا جائے, دنیا میں چیریٹی کرنے والے ممالک میں دیکھا جائے تو سر فہرست ملکوں میں سے ایک آتا ہے. لیکن اگر ٹیکس دینے والے ملکوں میں اگر ہمارا شمار کیا جائے تو شاید 100 ملکوں کے بعد ہمارا کہیں نمبر آتا ہو. تو اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو اس انداز سے, کیا ہم ٹیکس چور کیوں قوم ہیں؟ اگر ٹیکس چور قوم ہوتے تو شاید ہم چیریٹی بھی نہ کرتے, ہم پیسہ کو اپنے پاس ہی بچا کے رکھ لیتے. تو چیریٹی میں دینا ہے اور ٹیکس میں نہیں دینا, تو یہ شاید ہمارے نظام ٹیکس کی میں جو بنیاد ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. ایک ڈر اور خوف کی جو بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور کیا ہم یا ہمارے ادارے اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ چیریٹی سب سے زیادہ دیتی ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتی؟ تو کیا ان اداروں کو علم نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ان کو علم ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے, انہی کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, لیکن وہ اسے درست نہیں کرنا چاہ رہے. کیونکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے اداروں کے, خود عوامی سطح پر بھی دیکھیں تو ہمارے بھی کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہم بھی کہیں غلط ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ویسٹڈ انٹرسٹ, ذاتی مفاد ہر جگہ پر قائم ہوتا ہے, اور رکھا یہ جاتا ہے کہ اس سسٹم کو جہاں پر بھی عوامی فائدے کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کا بھی فائدہ ہو, ہمارے اداروں کا بھی فائدہ ہو, تو اس نظام کو پھر ٹھیک کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی جاتی. الفاظ کی حد تک تو بہت کچھ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے, لیکن پراپرلی اس کو ٹھیک کرنا شاید ہمارے بس میں نہیں ہوتا, یا ہم وہ چاہتے نہیں ہیں. تو دیٹس وائی یہ ایسا ہی رہے گا,
اور ہمارا ٹیکس کا نظام ایسا ہی رہے گا. ہم چیریٹی تو کرتے رہیں گے لیکن ٹیکس دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اعتماد کی کمی ہے. حکومتوں پر ہمارا اعتماد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھتا چلا گیا اور اب اتنا ناپید ہو گیا ہے کہ بڑی مشکلات ہوں گی اب اس کو دوبارہ سے ری ارینج کرنے میں, ری مینیج کرنے میں. تو وی ہوپ سو, اچھی امیدیں رکھنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر کریں. 25,000 ارب روپیہ جو ہے وہ نئے ٹیکسز کی آمدنی ہوگی. جو نئے ٹیکس لگائے جانے کی امید ہے کہ وہ 25,000 یہ کو بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہے. اس بار ٹیکسز کی جو شرح ہے وہ رکھا اور سمجھا یہ جا رہا ہے. اب تک ایکسپیکٹیشنز ہماری یہ ہے کہ عوام کو ریلیف بے انتہا ملنے والا ہے. کوئی سونے کے پہاڑ نہیں نکل آئے, کوئی پیٹرول نہیں نکل آیا ہماری زمینوں سے, لیکن کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہو سکتا ہے, میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایئر میں کوئی بھی حکومت ہو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو اتنا ریلیف ملے کہ آگے آنے والے الیکشن میں انہیں اس کا قوی فائدہ ہو. تو یہ ایک ٹیکٹس بھی ہو سکتی ہے, جمہوری ٹیکٹس بھی ہو سکتی ہے. یہ اس وقت کی حکومت کا ایک حق بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اس حق کو استعمال کر سکتی ہے, جس کا یقینی طور پر سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا اور بہتری کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. اور اس کا استعمال کیا جانے سے عوامی فائدہ اگر کسی کو ہو رہا ہے تو ہمیں اسے درگزر کرنا چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کس انداز سے حکومتیں اب اس کو آگے بڑھا رہی ہیں. وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ سے اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا بجٹ کے اوور ویو کی, اور جو 9 جون کو بجٹ پیش کیا جانا ہے 12,800 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے. تو اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. میں نے انکمز اور ادائیگیوں کی بات کی. ایک بڑی کچھ چیزیں میں آپ کو ضرور آج کے اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ پیٹرولیم لیوی جسے ہوتی ہے, جسے پیٹرولیم ٹیکس کہتے ہیں, جو کہ کچھ زمانوں میں بہت زیادہ 50 روپے بھی لی جاتی تھی پر لیٹر پی, کسی نے اس کو 70 روپے بھی کیا, کسی نے 100 روپے بھی کیا. تو یہ لیوی جو ہے اس پر 750 ارب روپے کی آمدنی متوقع رکھی ہے پیٹرولیم لیوی پر. اور خوشائند بات ہے کہ اگر یہ لیوی عوام ہی کا مسائل پر خرچ ہو جائے گی اور تو ہمیں اس لیوی میں, اس ٹیکس کو دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے عوامی سطح پر. اور سبسیڈائز ایک چیز 1 روپے کی حکومتوں کو پڑتی ہے, لیکن حکومت اسے 4 آنے کم کر کے 75 پیسے میں عوام تک پہنچاتی ہے. 100 روپے کی چیز پڑتی ہے 75 پیسے میں عوام تک پہنچاتی ہے. اسے کہتے ہیں سبسیڈائز, یعنی کہ 25% جو ہے وہ حکومت برداشت کر لیتی ہے یا 50% حکومت برداشت کر دیتی ہے. تو اس کو سبسیڈائز کہتے ہیں. تو سبسیڈیز میں حکومت نے کوئی 150 ارب روپے مختص کیے ہیں کہ 150 ارب روپے جو ہے وہ سبسیڈیز میں اندر مختلف چیزوں میں, امپورٹس میں بھی سبسیڈیز ہوتی ہیں, کھانے پینے کے اجناس میں بھی سبسیڈیز ہو سکتی ہیں, ٹیکسز میں سبسیڈیز کا رجحان بہت نظر آتا ہے. تو میں بھی کہ یہ سب چیزیں ہمیں اس الیکشن میں, اس بجٹ میں ہمیں نظر آئیں. اور نو ڈاؤٹ میرے منہ میں بار بار الیکشن اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ سب الیکشن ایئر ہے, تو الیکشن ایئر میں اس قسم کی اچھی خبریں یقینی طور پہ ہم سب کو سننے کو ملتی آ رہی ہیں, ماضی میں بھی آتی رہی تھیں اور انشاءاللہ اس بار بھی آ رہی ہیں. لیکن اوور آل اگر میں اس پر ڈیفیسٹ کی بات کروں کہ خسارہ کتنا ہوگا, بجٹ خسارہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت, خسارہ جسے سے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جتنی ہماری آمدنی ہے اور جتنے ہمارے اخراجات ہیں, تو اٹ مینس کہ ہمیں اتنا خسارہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا, اتنا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اتنی آمدنی ہمارے پاس کم ہوگی اور ہمارے اخراجات زیادہ ہوں گے, تو یہ خسارہ 6.4% تک کا نوٹ کیا جا رہا ہے. 6.4% کا خسارہ بجٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, یہ نوٹ کیا جا رہا ہے اب تک کا, جو کہ بہت زیادہ شاید میرے اندازے سے نہ ہو
خدا کرے کہ یہ اتنا ہی رہے, اس سے زیادہ نہ ہو پائے, لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں بجٹ خسارہ مختص کیا جاتا ہے اور مختص کیا جاتا رہے گا جب تک کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے, جب تک کہ ہم وہ تمام بیرونی ادارے, وہ تمام بیرونی آرگنائزیشنز جن سے میں اور آپ قرضے کی امید رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بچھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان قرضوں کا استعمال عوامی سطح پر کتنا ہوتا ہے, ان کی زندگی میں تبدیلیوں کا کتنا باعث بنتا ہے, شاید یہ تو میں اور آپ نہیں سمجھ پا سکتے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اب ہمیں اس راہ پر گامزن ہونا پڑے گا, ہم سب کو بحیثیت قوم, ہم سب کو اب ان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہونا پڑے گا, کیونکہ 12,800 میں سے 8,000 ارب روپیہ آپ کی قرضوں کی قسطوں میں اور قرضوں کی واپسی میں چلا جائے تو وہ قومیں پھر کہاں کھڑی ہوں گی, آگے آنے والے چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گی, بڑی مشکل ترین بات ہوگی. ایک بڑی اہم چیز آج ایک بار پھر اس بار بھی, اور اس ایک طبقے کو ہمیشہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے اور ملنا بھی چاہیے, لیکن اس طبقے کے علاوہ کچھ اور طبقات بھی ہیں, انہیں بھی ریلیف ملنا چاہیے. سرکاری ملازمین کی میں بات کر رہا ہوں. سرکاری ملازمین کے لیے اس بار ایک بڑی خوشائند خبریں اب تک آئی ہیں. بجٹ جب تک کہ 9 جون تک آ نہیں جاتا یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پائیں گی, لیکن کچھ خبر اس طرح کی ہے کہ ان کو دگنی تنخواہوں میں 2 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ 100 کی تنخواہ ہوگی تو 200 روپے ان کی تنخواہ کی جا رہی ہے, اور پینشن جو ہمارے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن میں بھی اضافہ کم و بیش اتنا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دگنا کر دیا جائے گا. تو یہ یقینی طور پر یہ بھی عوام ہیں, ہمارے سرکاری ملازمین بھی عوام ہیں, اور ان کو ریلیف ملنا, ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا, اور بہت چھوٹے لیول کے ملازمین میں اور آپ جب سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑے کسی سرکاری ملازم کی یا افسروں کی بات کر رہے ہوں. چھوٹے ملازمین بہت ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ ملازمین جن کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی ہے, تو ان کو یہ ریلیف ملنا چاہیے, ان کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے, اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. لیکن کیا یہی ملازمین ہیں, کیا ایک عام پرائیویٹ جاب کرنے والے ملازمین جو ہیں, ایک چھوٹی تنخواہ پر چھوٹے لوگ کام کرنے والے جو ہیں, ان کو ریلیف کیسے دیا جائے, ان کو سبسیڈائز ریٹس پر اور چیزیں کیسے ملیں, کیسے ان کی زندگی, ان کے بچوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو اس بار سوچا ضرور جا رہا ہے, اس بار اس بات پر سوچا ضرور جا رہا ہے کہ جو عام پرائیویٹ تنخواہ دار ملازم ہے جو مختلف آرگنائزیشنز میں, مختلف فیکٹریز میں کام کرتا ہے, اس کے لیے اس کو ہمارے جو آئین میں ہے, آئین میں جو ہے وہ کور کرتا ہے ہمارا آرٹیکل 60 سے لے کے 64 تک. ہمارا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 60 سے لے کے 64 تک کے مختلف ایسے جو ہے پوائنٹس ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں, اور اس بار اس پر جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اس تنخواہ دار طبقے کو جو ہے وہ بھی ریلیف ملنا چاہیے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا ناظرین کرام, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایک بہت بڑا چنک ہے یہ تنخواہ دار ملازمین کا, جن کو کبھی بھی جو ہے اس بارے میں سوچا نہیں گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کاروباری لوگ اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا یہ تنخواہ دار طبقہ, جو بڑی مراعات یافتہ طبقہ کی بات کر رہا ہوں, جو تنخواہ دار ہے ان کی تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے. تو ہاؤ از پاسبل کہ ہماری مارکیٹوں میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں مارکیٹیں, لاکھوں کی تعداد میں دکاندار, بلکہ کروڑوں ہو گئے ہوں گے, اب وہ بڑے تاجر ہیں, فیکٹری اونرز بھی ہوں گے اس میں, بہت سارے انڈسٹریلسٹ ہوں گے, بہت سارے بڑا کاروبار کرنے والے ہوں گے, ان کے مقابلے میں, ان کے ٹیکس کے مقابلے میں ہمارا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے, انکم ٹیکس, جو کیونکہ ان کی تنخواہوں سے ڈائریکٹلی کٹ جاتا ہے. اگر یہ ان کے ہاتھ میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے مشکل ہو جائے میٹ کرنا, لیکن کیا اس طبقے کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے جو پاکستان کو ایک عرصے سے ٹیکس دیتا چلا آ رہا ہے؟ تو بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم نے اس بار ان کو نہیں دیکھا. تو اس بار حکومت نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا کہ آرٹیکل 60 to 64 جو ہے وہ اسی تنخواہ دار طبقے کو معاونت فراہم کرتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا ریلیف امید کی جا سکتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک ریلیف ملے گا, اور یہ لوگ جو ہے حکومت کے ساتھ مل کر حکومت کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ٹیکس پے کریں گے تو شاید انہیں کو تھوڑا سا ریلیف نظر آ جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان ملازمین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ ہمارا چھوٹا تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں, وہ لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں, ان سب کو اس سب میں ایک پلڑے میں تولنا چاہیے.
ایک پلڑے میں تولنا چاہیے. کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیں, کیونکہ تمام لوگ آج کل کے حالات میں ایک ہی طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. آئی ٹی سیکٹر میں کو ٹیکس میں چھوٹ کی ایک اہم ترین خبر آئی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین. آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے یہ وہ اہم ترین شعبہ ہے جس پر محنت کی بے انتہا ضرورت ہے. یہ وہ پیسہ جہاں آپ کی لاگت نہیں آتی, آپ کا صرف دماغ لگتا ہے, آپ کے صرف صلاحیتیں بروئے کار لائی جاتی ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں جو آنے والا زر مبادلہ ہے وہ ان میچبل ہے. ہمارے پڑوسی ممالک نے سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے اندر اپنے انڈسٹری کو, اپنی اکانومی کو بے انتہا مضبوط کر لیا ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں, اور اس سیکٹر کو ہم نے اتنا نگلیکٹ کیا ہے. گو کہ لوگوں نے اپنے تئیں فری لانسنگ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں دنیا بھر میں پاکستان کا آج کا سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہے, جو دنیا بھر کے لیے سروسز پاکستان میں بیٹھ کے دے رہا ہے, یہ کم نہیں ہے, لیکن شاید چینلائز نہیں ہو پایا, حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہو پائی اسے. اور کیونکہ ٹیکسز کے معاملات, میں اور آپ ٹیکسز دینے سے اور ٹیکسز لینے سے میں کتنا کتراتے ہیں, تو یہ معاملات رہے. آج حکومت نے یہ سوچا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس فری کیا جائے. کوشش کی جا رہی ہے, سوچا ضرور جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو ٹیکس فری کیا جائے, کتنی مراعات ہمارے ان لوگوں کو دی جائیں جو سافٹ ویئر انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو اور وہ بھی اپنی تجاویز دے سکتے ہیں حکومتوں کو, کس طرح سے انہیں ضرورت ہے حکومت کی سرپرستی کی. تو اس پر بھی بڑی بہترین موو حکومت کی جانب سے اس بار متوقع ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ہم اس جانب گامزن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے تھپیڑے کھائے ہیں میں نے اور آپ نے, تو لیٹس سی یہ کہاں تک ہمارا یہ معاملہ پہنچتا ہے. لیکن اب اس سے پہلے کہ میں بجٹ پر اپنی بات ختم کر دوں, بلکہ کم و بیش ختم ہی ہو گئی ہے, میں آج یقینی طور پر ترکی کی چھوٹی سی بات کر کے 2 منٹ میں آپ سب سے اختتام چاہوں گا اس پروگرام کا, کہ ترکی میں طیب اردوغان ایک بار پھر صدر بنے ہیں, اور کس حالات میں آج سے اگر کوئی 5-7 سال پہلے دیکھیں کس حالات میں وہ ترکی میں آئے, کس انداز سے ان کے خلاف معاملات ہوئے, اور اس کے بعد کس انداز سے وہ دوبارہ سے بھرپور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کئی پارٹیوں کا ایک جھرمٹ جو ہے وہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا, اس کو بیٹ کر کے وہ اب غیر مصدقہ اور غیر جو ہے وہ مشروط طور پر جو ہے وہ ترکی کے صدر ہیں. اور آج یقینی طور پر ان کی حلف برداری بھی ہونے جا رہی ہے, اور وطن ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ان کی شاید اس تقریب میں, اس یادگاری تقریب میں شرکت کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو یقینی طور پر ترکی نے کس تیزی سے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہے, آج دنیا میں ترکی کا ایک مقام ہے, کس طرح سے ان کے حکمرانوں نے انتہائی دانش مندی کے ساتھ حالات و واقعات کا مقابلہ کیا. اور 2023 ترکی کے لیے یقینی طور پر ویسے ہی ایک بڑا اہم ترین سال اس لیے بھی ہے کہ اس سال میں اس نے بہت ساری پابندیوں سے آزاد ہونا ہے جو آج سے 100 سال پہلے سے لگائی گئی تھی. تو یہ وہ 100 سالہ سال ہے جس کے بعد ترکی آزاد ہونے والا ہے. ترکی کہاں پہنچے گا یہ میں اور آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے اس پر سوچنا ہوگا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور نئے خواہشات کے ساتھ کہ اگلا ہفتہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کئی خوشخبریاں آ چکی ہوں ہماری زندگی میں, جس کے لیے میں اور آپ کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کیسا لگا اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.